क्लासिक कार के 10वें एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे स्पोर्टी ट्रम्प। इटालियन स्पोर्ट्स सेडान से। इसके अलावा विजिट करेंगे फैंसी मशीन से भरे एक गैरेज का। तो बैठिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने और उठाइए लुत्फ क्लासिकी सफर का। अल्फा रोमियो कार मेकर्स मुनफरिद किस्म की गाड़ियों के डिजाइन बनाने में मशहूर हैं। चाहे ये गाड़ियां आम सड़क पर दौड़ने के लिए बनाई गई हों या रेसिंग ट्रैक्स के लिए डिजाइन की गई हों। अल्फा रोमियो की गाड़ियों में स्टाइल, ग्रेस, स्पीड और वो सब कुछ है जो एक गाड़ी के मद्दाह को चाहिए होता है। रैल्फ ऑर्टिज कहते हैं, ये 80 की दहाई की बात है जब मैं स्पोर्ट्स कार की तलाश में था। मैंने GTVS, एल्फिटा, GR5, स्पिटफायर, ट्रम्प सभी चलाई, लेकिन जो बात 105 कौक में है बाकियों में नहीं। ये अल्फा रोमियो 105 2000 GTV है। इसे जूलिया GTV भी कहते हैं। 4 सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड ओवरहेड कैम पावर्ड कौप, जो सन 1974 में 37,459 की तादाद में बनाई गई। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 195 किलोमीटर पर आवर या 121.2 मील फी घंटा की रफ्तार। इसे डिजाइन किया बर्टिनो डिजाइनर जियोजीटो ने। प्रैक्टिकलिटी और स्पोर्ट्स स्टाइलिंग का बेहतरीन इम्तिजाज है ये गाड़ी। रैल्फ ऑर्टिज कहते हैं, 90 की दहाई के अवाइल में हमने इस गाड़ी की बहाली के बारे में सोचा। और इसके लिए हमें 2 साल का अरसा लग गया। जब हमने गाड़ी का पेंट उतारा तो ये अंदर से बहुत अच्छी हालत में थी। और हमने इसे तकरीबन फैक्ट्री से निकलने वाली असल हालत में बहाल किया। ये रेस्टोरेशन की बहुत उम्दा मिसाल है। जो कोई पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करना चाहता है, उनके लिए गाड़ी को रिस्टोर करने का मतलब इसे चलाने के काबिल बनाना और फैक्ट्री वाली असली हालत में दोबारा लाना है।
گاڑی بہت ریلائبل ہے جس کی وجہ اس کا چھوٹا ایلوائے پاور پلانٹ ہے. رالف کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں گاڑی میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھتا ہوں تو میں کہوں گا کہ گاڑی کی باڈی، اس کی شیپ. جہاں تک اس کار کی باڈی کی بات ہے تو اس کی لائنز بہت واضح ہیں. اس کا ٹوین کیم انجن بہت کامیاب ہے. اسی وجہ سے اس کار نے لگاتار 5 مرتبہ یورپین ٹورنگ کار چیمپئن شپ جیتی. تو آپ اپنی گاڑی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اس گاڑی کی شیپ پر نظر ڈالیے. کیا آپ لائنز کو پہچان پائے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی گاڑی ہے؟ سی سی کلاسک کار میں آگے دیکھیے کلاسک کلیکشن اور انگلش روڈسٹر. کلاسک کارز کا مداح ہونے کے لیے عمر جنس کی کوئی قید نہیں. آپ یہ شوق کسی بھی عمر میں پال سکتے ہیں. ویس ساؤتھ گیٹ کا کہنا ہے میں ہر لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ میری شریک حیات نے میرے اس شوق کو بہت عرصے تک برداشت کیا. مجھے کلاسک کارز کی کلیکشن کا بہت شوق ہے. میں نے انہیں جمع کرنے میں ایک عمر گزار دی ہے. میرے پاس گیرج بھی ہے اور 1937 کی لیگونڈا LG6 ڈراپ ہیڈ بھی. یہ اوپن کار ہے. اس کا وزن 2 ٹن ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. یہ لیگونڈا سن 1937 سے سن 1940 کے عرصہ کے دوران کل 85 کی تعداد میں بنائی گئیں. سن 1949 میں اس لگژری کار کو آسٹن سے مرج کیا گیا. ویس ساؤتھ گیٹ کہتے ہیں After owning the Lagonda for several years, I decided that something smaller and less than 2 ton and 4.5 litres would be good. لیگونڈا کو کچھ عرصہ چلانے کے بعد مجھے ایک ایسی گاڑی کی طلب ہوئی جو تھوڑی چھوٹی 2 ٹن سے کم وزنی 4.5 لیٹر لیکن بہت سپورٹی لیگونڈا کی طرح ہو. With a single overhead camshaft engine similar to that in the 6-cylinder K3, one of the most famous racing cars of all time. سن 1934 سے سن 1935 کے دوران صرف 2000 کی تعداد میں MG-PAs بنائی گئیں. نئی گاڑی کی قیمت $360 امریکی یا 222 پاؤنڈز اور اب بہت اچھی حالت میں 30,000 پاؤنڈ یا 50,000 امریکی ڈالرز میں مل سکتی ہیں. ویس ساؤتھ گیٹ کا کہنا ہے ان گاڑیوں کے بعد میں نے ایک اطالوی لینشیا فلویا 1.3S خریدی. Those of you who can remember the late 60s will recall that
Lancia Fulvias. 60 کی دہائی میں اس گاڑی نے ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور جیتی. یہ بہت شاندار گاڑی ہے. Civil version, and they're a delight. ان کی کلیکشن میں سن 1921 کی بیٹل 2LS ہے. We sold it a couple of years ago, and there's a hole in the garage. میرے گیرج میں کمی تھی ایک اوپن کار کی. I thought an Alfa Romeo. Now there's a marvelous historic mark. اس خلا کو پر کر سکتی تھی صرف اور صرف ریئر ویل ڈرائیو الفا رومیو. 1974 Alfa Romeo Spider Veloce 2 liters and front engine. بہت اچھی بریکس جس طرح 70 کی کارز میں ہوا کرتی تھیں. اگر بارش ہو تو ہم ہیڈ اپ کر سکتے ہیں. If it's raining hard, we put the hood up. It's a delight, particularly around our local hills. تو آپ کے خیال میں کہ ان کے پاس 4 ویلرز کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بائکس بھی ہیں. یہ موٹو گزی V50 500 cc ہے. اس کے علاوہ سن 1970 کی ہونڈا 50 cc اور سن 1948 کی برٹش ایکسیلر. کلاسک آف ٹمارو. BMW Fox Light Lines, Stylish, Sleek اور بہت سپورٹی. 6 سیریز میں 5 سلنڈر پاور پلانٹ یا بیفی 4.4 لیٹر ٹوین ٹربو V8 نصب ہوتا ہے. خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمنس بھی بہت عمدہ ہے. صفر سے 100 کلومیٹر پر آر یا 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار صرف 4.9 سیکنڈز میں پکڑتی ہے. اور سب سے باکمال ہے اس کا آٹومیٹک روف میکینزم. جو بارش میں لانگ ڈرائیو کا مزہ لینے کے لیے بہت عمدہ ہے. اس کی قیمت $85,000 یا £50,000 ہے. یہ آج کی سٹائلش اور کل کی کلاسک کار ہے. والوو سن 1926 میں سویڈن میں تیار کی گئی. اس کی بنانے والی کمپنی مشہور ہو گئی ریلائبل سالڈ فیملی وہیکلز بنانے میں. والوو کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ SR گیبریلسن ہے. میتھیو لیمبرٹ کا کہنا ہے
یہ سن 1965 کی Volvo P1800 سپورٹس کار ہے۔ یہ مینوفیکچررز کی طرف سے منفرد گاڑی تھی کیونکہ وہ روایتی کارز کے ماڈل بنانے کے لیے مشہور تھے۔ گاڑی بنی تو سویڈن میں، لیکن بنانے والوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک اطالوی طرز کی گاڑی ہے۔ اس کے سلیک سٹائلش ڈیزائن اور بہترین ایستھیٹک بیلنس نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ 100 ہارس پاور اس کے 1800 پاور پلانٹ سے حاصل کی جاتی ہے۔ یو کے ٹی وی شو دی سینٹ میں راجر مور سٹار تھے میں ابتدائی طور پر ای ٹائپ جیگوار کو استعمال کرنے کی تجویز دی گئی، لیکن جو کافی تعداد میں بک چکی تھی۔ 6000 کی تعداد میں یو کے میں اس گاڑی کی تعمیر کے بعد کمپنی سویڈن میں شفٹ ہو گئی۔ سن 1961 سے 1973 کے دوران کل 47,492 کی تعداد میں پروڈیوسڈ کی گئی۔ تو آپ اپنی کروم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا آپ پہچان پائے اس گاڑی کو یا ابھی نہیں؟ دماغ پر زور دیجئے اور کوشش کیجئے، یا پھر رہنے دیجئے اور کیجئے انتظار۔ آگے دیکھیے اسپیڈی انگلش روڈسٹر اور کروم مسٹری کار۔ یہ 50 کی دہائی کی بات ہے، جب لوری کزنز چھوٹے لڑکے ہوا کرتے تھے تو ان کا خواب تھا کہ وہ کلاسک کار چلائے۔ لوری کزن کا کہنا ہے 14 سال کی عمر میں میں جب بائیسیکل چلایا کرتا تھا، اسکول آتے جاتے میں ان گاڑیوں کو روڈ پر چلتے دیکھتا تھا اور میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کاش ایسی ہی ایک گاڑی میرے پاس بھی ہوتی۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں ایک کار خریدنے کے قابل ہو گیا۔ جب لوری کزن نے اس گاڑی کو خریدا تو اس وقت اس کا انٹیریئر بہت ہی اچھی حالت میں تھا، لیکن اس کا ایکسٹیریئر نہیں۔ لوری کزن کہتے ہیں میں نے اس گاڑی کو اپنایا تھا، اس وقت یہ اپنی اصل حالت میں تھی، ڈسک ویل پلین لکنگ کار، لیکن بدقسمتی سے سن 1970 میں اس گاڑی کا ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس میں بچ گیا۔ لوری نے اسے ریسٹور کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک بہت طویل عرصے کے بعد تقریباً سن 1999 میں اسے لی مین ٹیم کار کی ریپلیکا کے طور پر بحال کیا گیا۔ اس میں وائر ویل، ڈسک بریکس اور وینٹڈ بونٹ جیسی ترمیم کی گئی۔ یہ نایاب گاڑیاں نہیں ہیں، ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ ان کی قیمت 20,000 امریکی ڈالرز تک ہے، لیکن گاڑی کو ریسٹور کرنے کے لیے 1 لاکھ جیسی خطیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔
تو اس سے بہتر ہے کہ گاڑی کو چلتی حالت میں ہی کسی سے خرید لیا جائے۔ TR2، TR3 اور ٹرمپ 50 کی دہائی کے وسط کی ہائی پرفارمنس کارز ہیں، اور اسے ہر وہ شخص پسند کرتا ہے جو ریلی یا ریسنگ ٹریکس پر گاڑیاں دوڑانا چاہتا ہے۔ میرے پاس اس گاڑی کو رکھے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر اب بھی جب بھی کبھی میں اسے چلاتا ہوں مجھے ہر دفعہ ایک نیا احساس ہوتا ہے۔ پرانی کلاسک کارز کو چلانا اور نئی گاڑیوں کو چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آج کل کے سٹینڈرڈ کے مطابق یہ گاڑیاں اتنا تیز نہیں دوڑ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیدر کے انٹیریئر کی دیکھ بھال، آئل چینجنگ، بریکس کی دیکھ بھال سڑک پر چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میں یہ گاڑی سال میں ایک دفعہ ایسٹر میں منعقد ہونے والی ہسٹورک ریسنگ میٹنگ میں ہی چلاتا ہوں۔ اب میں اسے لمبے سفر کے لیے استعمال نہیں کرتا، یعنی 50 سے 100 میل ایک دن میں چلاتا ہوں۔ کلاسک کارز کے ساتھ میرا ایک لگاؤ ہے، کیونکہ میں جب لڑکا تھا تو کلاسک کارز ہی کے میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ اور آج میرے پاس اچھی سے اچھی کلاسک کار موجود ہے۔ تو آپ اپنی کروم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ یہ سن 1961 کی MGA 1600 ہے تو آپ درست ہیں۔ چاہے الفا رومیو سپائڈر ہو یا یہ جیگوار، ہر ایک کار کی اپنی منفرد حیثیت ہے۔ کلاسک کار کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیے کچھ مزید فن، مزید کلاسک کارز۔ دیکھتے رہیے کلاسک کارز۔